बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा नज़लात और अहम मालूमात आपसे शेयर करता हूं। मेरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर कुछ अच्छे दोस्तों से मुलाकात तो नहीं हुई, बल्कि फ़ोन पे मुलाकात हुई और टेलीफोनिक मुलाकात हुई। मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है, ये जो आर्मी चीफ़ वर्सेस इमरान खान, ये कहाँ तक जाके मामला रुकेगा, और ये आर्मी चीफ़ और इमरान खान की जो लड़ाई करवाई जा रही है और आर्मी चीफ़ में इतना ज़्यादा जो गुस्सा भर दिया गया है या भर गया है, इसकी वजह क्या है कि वो सियालकोट जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं, वो तकरीर आउट हो जाती है और उस तकरीर के बाद मज़ीद कशीदगी बढ़ जाती है। फिर लाहौर जाते हैं, लाहौर की तकरीर आउट हो जाती है, फिर मज़ीद बढ़ जाता है, टेम्परेचर फिर हाई हो जाता है, वो सारी चीज़ें आउट होती हैं और यहाँ तक आउट होती हैं कि अमेरिका में बैठे, वाशिंगटन में बैठे ज़ल्म खलीलज़ाद के पास भी उसका टेक्स्ट, उसका पूरे का पूरा जो है कंटेंट वो मौजूद पहुंच जाता है और वो फिर ट्वीट करके बताते हैं कि जनाब ये तो बहुत ही टेम्परामेंट लूज़ कर गए हैं आर्मी चीफ़, और इतना टेम्परामेंट लूज़ करने वाला आर्मी चीफ़ जो है वो कैसे उनको इख्तियार दिया जा सकता है कि वो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क जो कि एक जौहरी ताकत है उसका बटन उनके पास कैसे दिया जा सकता है। इस तरह की खौफनाक बातें जो हैं वो ज़ल्म खलीलज़ाद करते हैं और ओपनली करते हैं और ट्वीट पे करते हैं, सोशल मीडिया पे आके वो बताते हैं। तो ये टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, आखिर वजह क्या है, क्या मसला क्या है? तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई का मामला है, 9 मई का मामला ये बिल्कुल अब इसकी मुख्तलिफ और जिहतें भी निकल रही हैं। 9 मई के वाक़े की अब एक बिल्कुल खामोश इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। खामोश इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल इंक्वायरी जिसे कहते हैं। और वो अब ये अदाद शुमार और फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डस्ट जो थी, बिल्कुल एक भड़क उठी थी जो डस्ट, वो गई है बैठ और उससे निकल गया है। जब वो डस्ट बैठी है तो उस डस्ट के बैठने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही बिल्कुल एक अपोजिट तस्वीर पेश कर रही हैं। वो तस्वीरें सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वीडियोज़, वो ऑडियोज़, वो टेलीफोन कॉल्स वो सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान को, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं कि ये आग उन्होंने नहीं लगाई, ये आग उन्होंने नहीं लगाई, उनका प्लान आग लगाने का हरगिज़ 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 नहीं था। उनका प्लान दरवाज़ा तोड़ने का, गेट तोड़ने का हरगिज़ 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 नहीं था। और फिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो गवाहियाँ सामने आ रही हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें भी वो चीख कर कह रहे हैं यास्मीन राशिद के साथ, यास्मीन राशिदा के साथ जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। और वो एक कैंसर सर्वाइवर, और उनको नहीं छोड़ा जा रहा, उनकी गुफ्तगू आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन साबित करने की कोशिश की जा रही है। फिर वो लोगों को जो पहले दहशतगर्द कहा गया, फिर वो वांटेड हो गए, फिर वांटेड के बाद फिर मतलूब हो गए, मतलूब के बाद फिर अब मज़ीद नीचे आ गए। वो लोग क्यों मुराद सईद को, क्यों हमाद अजहर को क्यों उठाना चाहते हैं, मुराद सईद से क्या लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर शीरी मज़ारी के साथ जो कुछ हुआ, फिर मलाइका बुखारी के साथ किया, क्योंकि वो तो उसमें शामिल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी तो इसमें मुलव्वस नहीं है, असद उमर तो इसमें मुलव्वस नहीं है, अली मोहम्मद खान तो इसमें मुलव्वस नहीं है, फ़याज़ चौहान तो इसमें मुलव्वस नहीं है, बेशुमार जो इस वक्त रहनुमा गिरफ्तार हैं वो तो इसमें मुलव्वस नहीं है, 10,000 कारकुन सियासी कैदी वो तो मुलव्वस नहीं है कोर कमांडर हाउस में। तो फिर ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है? फिर मीडिया हाउस को क्यों क्यों खबरें, अगर इस स्टोरी को ओपन कर दिया जाए, 9 मई को ओपन कर दिया जाए और डिबेट को ओपन कर दिया जाए, तो मीडिया अपनी अपनी स्टोरीज लेके आए। हर रिपोर्टर, हर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जाएगा, वो अपनी स्टोरी लेके आएगा, वो बताएगा, वो सारी खबरें देगा, लेकिन उसको ISPR के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा रहा है और उस पे, उसकी गर्दन पे, कनपट्टी पे रखा हुआ है मुक्का, और ख़बरदार आपने को खबर दी तो। और फिर ये सारी चीज़ें, ये सेंसरशिप क्यों है? अगर 9 मई का वाक़या, 9 मई का वाक़या जैसा कि बयान किया जा रहा है, अगर ऐसे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसमें मुलव्वस है, तो फिर तो इस चीज़ को ओपन कर देना चाहिए, लेकिन ओपन नहीं किया जा रहा और सेंसरशिप लगी हुई है। यकतरफ़ा खबरें चल रही हैं, यकतरफ़ा खबरें चल रही हैं और उनको एक ही जहत पे, एक ही डायरेक्शन पे उनको लेके जाया जा रहा है और साबित किया जा रहा है कि ये सारा कुछ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब इमरान खान, अब उसका अगला हदफ इमरान खान गिरफ्तार है, उनको उठा लिया गया, वो जेल में है, नैब की तहवील में है, उनको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है।
پھر باقی جو رہنما ہیں ان کو کیا پتہ، وہ اپیل کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی اپیل کر رہے ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ پھر ان سب کو الگ الگ جو جیلوں میں ان کو ایک میسج کنوے کیا جا رہا ہے، وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو تو اندر جیلوں کے اندر تو ان کو کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ بس آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، آپ عمران خان کے خلاف بیان دے دیں اور بات ختم ہو جائے گی، ہم آپ کو آگے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو نئی پارٹی میں ہم آپ کو سیٹ بھی جتوا کے دیں گے۔ یہ پہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ ہر لیڈر کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ اور جو باہر ہیں ان کو پارٹی چھوڑنے پہ کہا جا رہا ہے، اور ابھی تک بہت بڑا کوئی ڈنٹ نہیں پڑا۔ بہت چھوٹے چھوٹے نارمل جو ایم این ایز ہوتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایس، ان کی چھٹی ہوئی ہے، وہ گئے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک اور بات میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا ہی شاندار موو کی ہے۔ عمران خان صاحب نے اندر انٹرنلی ایک انٹرنل میسج وہ کنوے کر دیا ہے سب کو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی عزت بچائیں، اپنی جان بچائیں، اپنا مال بچائیں، اپنی آبرو بچائیں، جان مال آبرو بچائیں، اور اپنی چادر چار دیواری بچائیں، اپنے بچوں کو، خواتین کو بچائیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کر دیں۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو ہدایات دے دی ہیں، تمام کو، اپنی آرگنائزیشن کو، تنظیم کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ بتا رہے ہیں، جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کر دیتے ہیں پارٹی کو کہ جناب یہ ہوا ہے آج میرے ساتھ، آج مجھے یہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی، بڑی اچھی موو انہوں نے کہا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک کسی کے خلاف عمران خان صاحب جو بھی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کر دیا ہے، کنوے کر دیا ہے کہ بالکل آپ وہ کہتے ہیں نا جی خان صاحب کو گالیاں دینی ہیں، انہیں گالیاں دے دیں، آپ جائیں، بعد میں کریں گے، سچویشن ذرا ہینڈل کر لیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ خبریں جو آئی ہیں سامنے، ایک تو پاکستان پی ڈی ایم بہت زیادہ خوش ہے، مسلم لیگ نواز بہت زیادہ خوش ہے، اور ان کی گفتگویں بھی کچھ نجی محفلوں میں جو ہوئی ہیں، انہوں نے کہا بڑا فٹ کام ہوا ہے جی، بہت ہی زبردست کام ہوا ہے، یہ مزہ آیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جو انٹرنل وہ جو لوگ تھے سسپیکٹ جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے، 2-3 بندے، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے، وہ باقی سارے چہرے دکھائے جا رہے ہیں کہ آج اتنے پکڑے گئے، آج اتنے پکڑے گئے، آج اتنے پکڑے گئے۔ تو اصل ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، یہ جو جیو فینسنگ والا ایک کہا گیا، جیو فینسنگ ہوتی کیا ہے؟ میں نے ایک ٹیکنیکل آدمی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ ٹاور پہ جو بھی وہ لوکل ٹاور ہے اس ایریا کا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے فون نمبر جو ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیو تھے، وہ جو موجودگی ہے وہ بتاتی ہے۔ اب ان موجودگی کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ جی این این کے رپورٹر کو اٹھا لیا، پھر ان کے ڈرائیور جو ہے وہ جو ڈی ایس این جی ڈرائیور وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا تھا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ بھی ہیں۔ پھر کوئی جرمن سے کوئی گئے ہوئے تھے، وہ بیچارے وہ بھی اس ایریا میں تھے، ان کو اٹھا لیا کہ جی آپ کا نمبر ادھر ہے۔ اور بھائی وہاں جانا کوئی جرم تو نہیں تھا، وہاں پہ جانا جرم نہیں تھا، احتجاج کرنا جرم نہیں تھا، پرامن احتجاج کرنا جرم نہیں تھا، تو کیا وہ سارے کے سارے، کبھی کہتے ہیں 400 لوگ تھے، کبھی کہتے ہیں 800 لوگ تھے، کبھی 1000 لوگ تھے، 10,000 لوگ جیلوں میں ڈال دیے ہیں؟ تو لہٰذا ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے، اور اس انکوائری میں یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے، ان کو چیک کیا جا رہا ہے، جج کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ہوا، اس میں رانا صاحب کا رول، نقوی صاحب کا رول، عامر میر صاحب کا رول، آئی جی پنجاب کا رول، یا ان کے کیا کیا رول تھے، وہ کیا وجوہات تھیں کہ جناب یہ سب کچھ ہے۔ پھر کچھ افسروں نے، تحقیقاتی افسروں نے انتہائی سادہ کپڑوں میں ایک لے مین کے طور پہ خاموشی سے وزٹ کیا کور کمانڈر ہاؤس کا، اور وہاں پہ کچھ ایسے شواہد دیکھے ہیں کہ جس میں جو میچ نہیں کر رہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ ایسی ان کو کچھ نظر آیا ہے، دال میں کالا نظر نہیں آیا بلکہ دال کالی نظر آ گئی ہے۔ یہ بات چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کھوسہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے۔ پھر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آنن فانن سارے کے سارے مقدمات جو درج کر دیے گئے یکدم، اور عمران خان صاحب کو بھی ملٹری کورٹ کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا عمران خان پہ بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں پہ بھی، کابینہ پہ بھی، سب پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کا مطلب ایک بار پھر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جناب اہداف کچھ اور تھے،
اہداف صرف سادہ نہیں تھے۔ اس لیے پھر جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس کو جنا ہاؤس کا درجہ دے کے اور اب وہاں پہ ایک ریگولر وزٹرز آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، اور ان کی پھر جو کوریج کروائی جا رہی ہے، ایک سمپتھی، اور اس کو ایک جنا ہاؤس کا جو درجہ دے دیا گیا ہے جو کہ کبھی جنا ہاؤس تھا ہی نہیں، وہ حالانکہ باقی بھی تو سب کچھ ہوا، باقی بھی نقصان ہوئے، لیکن جنا ہاؤس کو فوکس کیا جا رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب وہ تو ایک ہسٹورین کی میں گفتگو پڑھ رہا تھا، انہوں نے ریفرنس بھی دیے، انہوں نے کہا کہ جب محترمہ فاطمہ جناح یہ انہوں نے کلیم کیا کہ بھئی یہ میرے بھائی کا گھر ہے اور اس کا مجھے دیں، تو جنرل ایوب خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ لکھ کے حوالہ دے کے کہ انہوں نے کہا کہ بڑھیا کو 1,00,000-2,00,000 روپے دو اور جان چھڑواؤ۔ تو یہ ہے ایکچول۔ تو لہٰذا اس لیے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس میں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ان کو قلعظم قرار دینا تھا، کیونکہ افواج پاکستان کے اندر ان کی فیملیز اور سیکورٹی فورسز، ریٹائرڈ فوجی بزرگ، بیوروکریسی، یہ سب کے سب ان کے جو بچے ہیں وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ جو دوسری طرف گلدستہ ہے وہ فوج کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایسی زبان استعمال کرتے ہیں فوج کے خلاف جو بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب اوپر سے جناب یہ جو جس کال کا کل بڑا چرچا کیا گیا کہ جناب یہ زوم میٹنگ تھی اور کیوں عمران خان نے کیوں یہ کہہ دیا، امریکہ سے کیوں مدد مانگی، تو اس مدد مانگنے کا فائدہ ہوا ہے۔ اس مدد مانگنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آیا ہے کہ جناب یہ پاکستان یہ مہذب دنیا ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، آئین ہے، ججز ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، سب کچھ ہے، تو یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ فوجی عدالتیں اور فوجی قانون کے تحت، اور وہ بھی سینکڑوں لوگوں کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا وہ جو پریشر آیا ہے اس پریشر کے اثرات ابھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بڑا ہی اسی لیے اس کال کا بہت زیادہ شور و غوغا کیا جا رہا ہے۔ باقی باتیں میں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں بتاؤں گا کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہر طرف جو مرضی ہے وہ کر دیں۔ آگے ایک دو باتیں اور بھی کر دوں کہ اب آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو معاملہ ہے یہ سیدھا لگ رہا ہے پرسنالٹی کلیش ہے، کوئی اصولوں کی جنگ تو ہے نہیں۔ یہ پرسنالٹی کلیش پتہ نہیں کب اور کیسے شروع ہوا۔ عمران خان صاحب بدستور بیک فٹ پہ ہیں، وہ بہت ہمبل ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جب جنرل عاصم منیر DGIS تھے اس وقت وہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن یا ان کی فیملی ممبرز کے خلاف کوئی ثبوت لے کے آئے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بیس لیس ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لے کے آئے تھے، اور نہ ہی اس وجہ سے ان کو DGIS کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو DGIS کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا۔ اگین وہی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا کے جنرل فیض صاحب کو لانا چاہتے تھے، اور جنرل فیض صاحب کو وہ لے کے آئے تھے، اور اس میں بنیادی طور پہ کیونکہ یہ جنرل صاحب کو بھی، جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جب عاصم صاحب DGIS تھے تو فیض صاحب پروموشن ہو کے چلے گئے تھے، DGC تھے، ان کی پروموشن ہوئی، پروموشن ہو کے وہ چلے گئے ایڈجنرل جنرل لگ گئے GHQ میں، اور انہوں وہاں پہ بیٹھے، اور وہ ایک درمیانی ایک پیریڈ تھا، انٹرم پیریڈ تھا، جو پروموشن کے بعد وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ DGIS ہیڈ کوارٹر میں ہر افسر کو پتہ تھا کہ جنرل فیض صاحب نے واپس آنا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب تھوڑے سے عرصے کے لیے لائے گئے ہیں، یہ پہلے سے پتہ تھا، اور ہر کسی کو پتہ تھا، ہر افسر جانتا تھا کہ یہ ہوگا۔ لہٰذا اس دوران جب جنرل عاصم منیر صاحب DGIS تھے تو کسی قسم کی نیچے کو پوسٹنگ ٹرانسفر بھی، کوئی بڑی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی تھی، ایون سیکٹر کمانڈرز تبدیل کیے جاتے ہیں، DGC تبدیل کیا جاتا ہے، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ DGC شاید کیا تھا، لیکن نیچے سیکٹر کمانڈر وہی تھے سارے کے سارے۔ تو یہ معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے ان کو واپس آنا ہی تھا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو جن لوگوں نے ہٹوایا تھا اس کے بارے میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا بات بتائی گئی، آرمی چیف کو کیا بات بتائی گئی، کس نے کیا بات بتائی، وہ آفیسرز ان کو جنرل عاصم صاحب کو بھی پتہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔
اور اس کے عینی گواہان جو ہیں وہ موجود ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں اب اس کو لے کے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے یا چیف جسٹس بن جاتا ہے، یعنی کہ ٹاپ کے یہی عہدے ہیں پاکستان کے، صدر مملکت ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ 4 عہدے ہیں جو تگڑے عہدے گنے جاتے ہیں رسپیکٹ کے اعتبار سے ادروائز بھی. تو وہاں پہنچ کے یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پاکستان کے لیے سوچنے کا موقع دے. تو کچھ باتیں یہ تھیں، باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. کچھ چیزیں ہیں جو ایک اور پلان تیار کیا گیا تھا، وہ پلان فلاپ ہو گیا، اگین فلاپ ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو بھی پلان بناتے ہیں وہ فلاپ ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.